अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा एक अहम खबर से, जो कि दिन भर आप समा पर देखते रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट की बदतरीन मिसाल आज कायम की गई है। हमने देखा है माजी में वीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, शहरियों को बड़ी तकलीफ होती है जब आधा घंटा, एक घंटा उनको सड़कों पे रोक दिया जाता है क्योंकि किसी का प्रोटोकॉल निकलना होता है वहां से, और ये पूरे मुल्क में हर सियासी जमात ये करती है। लेकिन आज जो हमने मिसाल देखी है वीआईपी मूवमेंट की, मेरे ख्याल से ऐसी मिसाल पहले तो हमने नहीं देखी। एक मैच हो रहा था और ये ऑफिशियल मैच था, पीसीबी अंडर 19 का ये ऑफिशियल मैच मानसेरा में खेला जा रहा था स्वाबी और मानसेरा टीम के दरमियान। और मैच के दौरान हमने क्या देखा, कैप्टन सफदर साहब जो कि दामाद हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनका हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया जाता है उसी ग्राउंड पर जहां पर यह अंडर 19 क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था। जितने भी खिलाड़ी थे उनको ग्राउंड से निकाल दिया गया, वहां पे जो स्टंप्स लगे हुए थे, जो विकेटें लगी थी, उनको उखाड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि कैप्टन सफदर साहब का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर सके उस ग्राउंड पर। कैप्टन सफदर साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के दामाद हैं, और ये उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त सोलर एनर्जी प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे। और भावलपुर में एक बड़ी तकरीब थी आज जिसमें खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। उसी वक्त हमने देखा कि ये वीआईपी मूवमेंट जो है वहां पर मानसेरा में देखी गई। बच्चे जो वहां पे खेल रहे थे, पीसीबी का ऑफिशियल मैच था, ऐसे नहीं कि गली क्रिकेट वहां पे हो रही थी, ऑफिशियल मैच को इंटरवीन करते हुए उनका हेलीकॉप्टर वहां पे उतरा है और खिलाड़ियों को जो है वहां से बाहर निकाला गया। इस पर पीसीबी ने तो गालिबन कोई नोटिस लिया है और वहां पे जो ऑफिशियल्स थे उनसे कहा है कि हमें रिपोर्ट तलब की उनसे कि हमें डिटेल दें इसकी। लेकिन अब तक हमने हुकूमत की जानिब से कोई हरकत नहीं देखी है। कैप्टन सफदर के खिलाफ कोई ना बयान आया है, ना इस पर हुकूमत ने अब तक बात की है। और ये कैप्टन सफदर इस वक्त अपनी जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी पीछे जा चुके हैं। ना तो इनका कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल केपी में है क्योंकि इस वक्त वहां पे गवर्नमेंट भी नहीं है नवाज शरीफ साहब की, और अगर इतने पावर में नहीं है उसके बाद ये प्रोटोकॉल है, तो वाकई में अगर उनके पास पावर होती तो क्या प्रोटोकॉल होता, ये तो मेरे ख्याल से इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो आज हुआ इस पर मेरे ख्याल से हुकूमत को जरूर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक ऑफिशियल मैच था जो कि खेला जा रहा था और उसको इंटरवीन करके अपना हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड किया गया है। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब जवाब आना शुरू हो चुका है। पहले कुछ एमपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीपल्स पार्टी की जो वुमेन विंग है उन्होंने 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा वो भी जो है मैदान में आ गई। उन्होंने जो सियासी इल्जामात लगाए हैं डॉक्टर मिर्जा साहब ने उस पर तो बात नहीं की, लेकिन जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है बदीन में और जो पुलिस वहां पर नाफिज की गई है उस पर जरूर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सियासी हो गई है और मेरे शौहर की जान को भी खतरा है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया है सिक्योरिटी की सूरत हाल पर। तो आज हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे डॉक्टर जुल्फिकार से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बदीन से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने आज विजुअल्स देखे हैं बदीन के, आपके फार्म हाउस के, जिसमें आप असला लेकर फिर रहे थे क्योंकि शायद उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि शायद आपको गिरफ्तार करने के लिए नफरी जो है वो आपके फार्म हाउस की तरफ आ रही थी। तो पहले तो मुझे ये इंश्योर कर दें, तो इस वक्त तो आप असले के साथ नहीं बैठे हुए ना इस प्रोग्राम में? नहीं, इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर है, आपका कैमरा, इसलिए मैंने उसके सामने मेरी राइफल कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं इस रॉकेट लॉन्चर की तो नौबत नहीं आएगी, लेकिन डॉक्टर मिर्जा साहब मतलब इरादा क्या है आपका? असला लेके आप घूम रहे थे, पुलिस अगर आपकी तरफ आ रही थी और लेट्स सपोज कि अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी तो आपका इरादा क्या है? मतलब आप मुकाबला करने जाएंगे उनसे, स्टेट से, पुलिस फोर्स से मुकाबला करेंगे, ये इरादा लेके बैठे हैं इस वक्त आप? देखें, अगर कोई क्रिमिनल मेरी तरफ बढ़ेगा जिसको खुद लॉ का, कोर्ट्स का, जुडिशरी का कोई पास नहीं है, वो जुडिशल ऑर्डर्स को अगर लताड़ के और मेरे घर पे धावा बोलना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या लेट जाऊं? अगर मैं लेट गया तो इस धरती के राइट्स के लिए, गरीबों के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, रॉ से पाकिस्तान को बचाने के लिए, आइंदा अगर मेरी आवाज़ एक दफ़ा दब गई तो आइंदा कोई माँ का लाल सर नहीं उठाएगा पाकिस्तान में। तो इसलिए इससे बेहतर है कि मेरी ज़बान कोई बंद कर दे, इससे बेहतर है कि मैं लड़ूं और शहीद हूं।
यकीनन मेरे हाथ में राइफल थी, लाइसेंस राइफल थी, जो कि क्राइम नहीं है, और मैंने अपनी हिफाजत के लिए उसका लाइसेंस लिया है और हिफाजत के लिए मैंने राइफल खरीदी है। तो मैं अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत न करूं तो मैं उस बीस्ट की हिफाजत करूं जिसकी 45 साल मैंने हिफाजत की। मैंने शहीद मोहतरमा का, मैं चीफ जानिसार था, आप लोगों ने सब ने फुटेजेस देखी है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मैं और मेरी वाइफ वहाँ खड़े थे, बाकी ये सारे लीडरान, जो ये नामर्द लीडरान आ जाके मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब भाग गए और एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन बाद बिलावल हाउस से उन्होंने राब्ता किया। ये आपका रहमान मलिक, ये छत से ऐसा भागा कि 3 दिन बाद मोहतरमा के तलाश करने के बाद वो हमें मिला, स्क्रैचलेस मिला। तो जब मैं औरों की हिफाजत कर सकता हूं तो मैं अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने मासूम लोगों के लिए जो भूखे हैं, प्यासे हैं, दर्द में हैं, मुसीबत में हैं, उनकी हिफाजत और उनके हकूक के लिए मैं क्यों न राइफल उठाऊं। डॉक्टर मिर्जा साहब, बात अगर क्रिमिनल्स की होती तो ठीक है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि पुलिस अगर आपके घर की तरफ आ रही है, अगर आपके फार्म हाउस की तरफ आ रही है, तो आप उनसे मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप रियासत से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। और ये कोई अकल नहीं होगी कि पुलिस से आप मुकाबला कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको सिंध हाई कोर्ट ने आपको जो है बेल दे दी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से पुलिस से मुकाबला आपके ख्याल में कोई अकलमंदी होगी? आपको पता है कि हमारे पास एसएसपी कौन है? He is a bloody petty criminal। मैं उससे मुकाबला कर रहा था और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में राइफल इसलिए कि खड़ा हुआ था, अगर वो आता मैं उसको गोली मारता, उसके बाद मैं भुगत लेता, मैं लड़ता, मैं प्रूफ करता कि वो क्रिमिनल है और वो क्राइम करने के लिए आ रहा था। मैंने सेल्फ डिफेंस में मारी है। मैं सर मतलब तो वर्दी में ना, खालिद मुस्तफा जो एसएसपी है बदीन का, है तो वर्दी में ना इस वक्त, तो फिर वो अगर क्रिमिनल है ये एक दूसरा मैटर है तो वर्दी में। अच्छा, जो वर्दी में नहीं है उसकी मैं ठुकाई करने की इजाजत मुझे ले दे। मैंने तो उसकी भी इज्जत की जो डीएसपी बगैर वर्दी के, ऑर्डर्स हैं, जब मैं मिनिस्टर था मैंने ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास किए थे जो आज दिन तक लागू हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल ऑन ड्यूटी है तो उसको सीवीज में नहीं होना है, उसको यूनिफॉर्म में होना है। क्यों वो डीएसपी कल बगैर यूनिफॉर्म के बैठा हुआ था? तो ये क्रिमिनल्स हैं। इस खालिद मुस्तफा का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब वो पुलिस में नहीं था, उसको पुलिस में भर्ती किया ही आसिफ जरदारी ने करवाया था, क्योंकि ये मोरो का है इसलिए करवाया था कि ही वाज अ क्रिमिनल। उसको आसिफ जरदारी कौन से सन की बात करता था। ये मैं बात कर रहा हूं जनाब 93 से पहले की, 93 की। इस पे केस रजिस्टर्ड है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में कार लिफ्टिंग के, इस पे केस रजिस्टर है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के। वो एक बुढ़िया बेचारी मारी मारी कोर्ट में फिरती है, हर हफ्ते के बाद उसके स्टेटमेंट आते हैं, तस्वीर आती है, उसका जवान बेटा इसने मार दिया। क्या हुआ? कानून ने क्या किया? मैं मर जाऊंगा? इसके बाद तो मिर्जा साहब आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर रहे ना सिंध के, इसके बाद तो आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर रहे सिंध के, तो फिर अगर इतना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो निकाल बाहर करना था ना इन लोगों को। उस दौरान आप मौजूद रहे, इसी पार्टी में रहे, इसी पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर रहे आप। निकाल देना अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके अल्ताफ हुसैन को अभी तक फांसी दे चुका होता। मोहतरमा की एफआईआर जो मोहतरमा की अपने हाथ से लिखी हुई थी, वो तो खैर अदालतों का इख्तियार है ना, आपका इख्तियार तो पकड़ने की हद तक है। आप मेरी बात नहीं सुने, काइंडली आप इंटरव्यू दे दे, मैं खामोश हो जाता हूं। लेट्स डू दैट। आई डोंट लाइक दिस। आई एम नॉट अ पब्लिसिटी सीकर लाइक अदर पीपल। आपने मुझे मिन्नत की है और मैंने आपको टाइम दिया है, मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है। मुझे अभी जाके अपने मोर्चे में जवाब मुकम्मल कर लें। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं मोर्चे में आप बाद में हट जाएगा, जवाब मुकम्मल कर लें जी। फांसी देने का मतलब यह है कि मैं फांसी उसको लगवा, अगर सिस्टम्स ठीक होते, अगर मेरा सदर जिसके पास सारे पावर्स थे वो सही होते, वो अपनी बेगम, अपनी वाइफ, अपने 3 मासूम बच्चों की मां पे जो अटेम्प्ट हुई थी जिसमें 250 जानिसाराने बेनजीर भुट्टो शहीद हुए, सड़क पे उनका खून बहा जो धो दिया गया आधे घंटे बाद, लियारी के 150 हमारे जानिसार गरीब बच्चे, इनोसेंट यूथ मर्डर हुआ रोड पे, उसकी मैंने एफआईआर रजिस्टर की, कोर्ट से ऑर्डर हमें आया,
اس پہ ہی صاحب شہزادے ناراض ہو گئے کہ ریکنسیلیشن خراب ہو رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی کا اس میں نام تھا، کیونکہ اس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام تھا۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ گو بٹوین تھا ہمارے شہزادے کے اور مشرف کے، تو اس لیے وہ ان کو سیو کرنے کے لیے وہ ایف آئی آر نہیں کٹوانا چاہتا تھا ان لوگوں پہ، جو کہ محترمہ کی اپنی لکھی ہوئی تھی، اور اس کے موور سائی قائم علی شاہ خود تھے۔ اور جب میں نے ایف آئی آر کٹی تو وہ قائم علی شاہ چیف منسٹر تھے سٹنگ۔ ایسے حالات میں میں نے 3.5 سال گزارے، آخر میں پاگلوں کی طرح سر پہ قرآن رکھ کے میں نے دنیا کو وہ بات اعتبار دینے کی کوشش کی، اور پھر میں نے ریزائن کر دی۔ منسٹر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں لوگ، آپ جا کے پتہ کریں کہ وہ جوتیاں بھی ادھی کو پہناتے ہیں اور ادھے کو مالش کرتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ میں نے اپنے محنت سے، اپنی دلیری سے میں نے محترمہ کی جان بچانے کے کوشش کرنے پہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں تو یہ آپ میٹر آپ کس طرح اس کا سامنا کریں گے؟ قانونی طور پہ کریں گے، سیاسی طور پہ کریں گے، یا لڑ کے کریں گے پھر؟ مجھے پاکستان کی سسٹمز میں کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میں سمجھوں گا کہ اگر میں ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہوں تو میں اس کے نتیجے میں مارا جاتا ہوں۔ میں نہیں مرنا چاہتا جب تک میں آصف کو نہیں مارتا ہوں، کلیئر بات ہے۔ اس لیے میں لڑوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں لڑ کے اپنے پاکستان کے ایک مثال قائم کروں کہ ایک ایسا پاگل شخص تھا جس نے اتنی بڑی لوگوں سے اصول پہ، سچائی پہ، حق کی خاطر وہ لڑا اور شہید ہو گیا۔ ڈاکٹر مرزا صاحب، آصف کو نہیں مارتا، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ I want to kill him because he is the biggest cunning killer of Pakistan۔ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کے بھی اس سے مرڈرز کرائے ہیں، اس سے پہلے بھی مرڈرز کرائے ہیں۔ میں پروف کروں گا، یہی وجہ ہے کہ وہ میری زبان بند کرنا چاہتا ہے۔ کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو مروایا ہے؟ اور اب خود بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یو وانٹ ٹو کل ہم، لیکن وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنا غصہ ہیں آصف علی زرداری صاحب پر؟ I want to kill him means کہ I want to see that he is hanged۔ یہ آپ کے قانون جو ہے، جو آج کل امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، thanks to پاکستان آرمی اگین۔ ڈیموکریسی کا ہم رٹ لگاتے ہیں، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، بکواس کرتے ہیں، ریونج از دا بیسٹ ڈیموکریسی، انہوں نے پلٹ دیا ہے اس کو۔ یہ آج میری جو ہے یہ مثال ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ میرے سے ریونج لیا جا رہا ہے، ریونج لے کے ڈیموکریسی قائم کی جا رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر مرزا صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہو آصف علی زرداری صاحب کو، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا نا۔ تو آپ کا ارادہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت ہیں آپ کے پاس جن کو لے کر پھر آپ کورٹ بھی جائیں گے آگے؟ جن کو میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہیں اور پیٹریوٹک ایکٹ کریں گے۔ پاکستان کو جو یہ فورن ایجنسیز انڈین ایجنسیز سے مل کے انڈین ایجنٹ کے طور پہ گھسپیٹیے بن کے پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، انشاءاللہ ان پہ ایکشن ہوگا۔ جب مجھے بلایا جائے گا میں گرافک ڈیٹیلز دوں گا ہر مرڈر کی، میں مووی چلواؤں گا مرڈرز کی۔ یہ ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے ان مرڈرز کے؟ نہیں، میرے پاس ویڈیو نہیں، آپ اس کو جمپ نہیں کریں، ڈونٹ ٹوسٹ مائی تھنگ۔ میں مووی چلاؤں گا مینس پہ اس طرح گرافک ڈیٹیلز دوں گا کہ لوگوں کے دماغ میں پکچر چلے گی اس چیز کی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں انڈین ایجنسیز کے حوالے سے، آج ہماری کور کمانڈر جو کانفرنس تھی اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں را کی انوالومنٹ ہے اور اس کو روکنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری کی بات کرتے ہوئے یہ انڈین ایجنسیز کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے ڈاکٹر مرزا صاحب۔ اب پیشنٹلی آپ سنیے گا، مجھے انٹرپٹ نہیں کیجیے گا، جی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا چینل پرابلم میں آئے گا میری اس بات کی وجہ سے۔ آپ کے کراچی میں چینل بند ہو گیا، حیدرآباد میں بند ہو گیا۔ کیا یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں شیعہ ہوں اور میں سنی کو مار رہا ہوں
تو یہ سمجھ کی بات ہے کہ میرا کوئی ان سے سیکریٹریٹ اور سنی اگر شیعہ کو مار رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے. ایم کیو ایم کے لوگ جا رہے ہیں شیعہ کو بھی مار رہے ہیں سیم ڈے اور سنی کو بھی مار رہے ہیں سیم ڈے. اس ایکٹ میں کس کا فائدہ ہے؟ انڈیا کے علاوہ اس دھرتی پہ کس کا فائدہ ہے؟ الطاف حسین کا فائدہ ہے؟ آصف کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ صرف اور صرف ٹرموائل ہوتا ہے. اگر سول وار ہوتی ہے، قتل عام سٹریٹس پہ شیعہ سنی کا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں فائدہ صرف اور صرف انڈیا کا ہوتا ہے. را کامیاب ہوتی ہے، را کامیاب ہوتی ہے تو اٹ مینس وہ را کامیاب ہوتی ہے تھرو الطاف حسین. اور الطاف حسین کا کرائم پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے سب سے بڑا موسٹ پاورفل آصف علی زرداری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ از انڈین ایجنٹ. ابھی جو 2-3 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی راؤ انور نے، اس میں تو پیپلز پارٹی نے جو بعد میں پریس کانفرنس کی وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارا الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس پارٹنرز ہیں. سیاسی تعلقات تو تھے لیکن یہ سیاسی تعلقات بنتے بگڑتے بھی تو رہتے ہیں نا دونوں جماعتوں کے درمیان. جی بالکل ٹھیک ہے. 45 سال میں مجھے آصف زرداری کی ٹرک آف دا ٹریڈ جتنی ٹرکس ہیں وہ مجھے پتہ ہے. اس لیے یہ راؤ کو بول کے کہہ کے یہ کروائی گئی ہے پریس کانفرنس. آپ اگر انویسٹیگیٹ کرنے والے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، ماشاءاللہ بہت ہماری پائے کی دنیا میں مانی ہوئی ایجنسیز ہیں جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہوں گی کہ راؤ اس پریس کانفرنس سے پہلے 2 دفعہ آصف سے ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ آصف نے خود کروائی ہے راؤ کو بلا کے کہ اب ڈاکٹر ذوالفقار نے تمہارے توسط سے میرے کو انہوں نے بلیم کیا ہے کہ میں نے ایک مرڈر کرایا ہے علی سونارے کا لیاری میں، اور وہ تم نے میرے سے تمہارے تھرو میں نے کروایا ہے. حقائق تو دونوں جانتے ہیں. تو اب بیفور کوئی ایجنسی ایکٹ کرے، ایپیکس کمیٹی ایکٹ کرے یا رینجرز ایکٹ کرے اور راؤ کو اٹھا لے اور اس کے جے آئی ٹی ہو اور آصف پہ وہ اسٹیمپ پکا لگ جائے، اس سے پہلے کیونکہ ہاٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے آج کل، اور پرسیپشن یہ ہے کہ دس آپریشن از گوئنگ آن اینڈ دس از فائٹ بٹوین رینجرز اینڈ ایم کیو ایم. تو اس کو ادھر سے ڈرفٹ کرنے کے لیے ایم کیو ایم سے لڑائی کروا کے اس کو بالکل ایجنسیز کی اور رینجرز کی اور فوج کی گود میں ڈالنے کے لیے آصف کا یہ پلان تھا جو اس نے ایگزیکیوٹ کیا. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ جو ہے جی مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے، اس کے بعد میں آؤں گا اور آج فہمیدہ میں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے جو آپ کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی کراچی میں. انہوں نے جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ بدین میں اتنی ساری پولیس آ گئی ہے اور سیاسی پولیس ہے، ان سب چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. لیکن جو سیاسی الزامات آپ نے لگائے ہیں، جن لوگوں پہ لگائے ہیں، اپنی جماعت پہ جو لگائے ہیں، اس کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان سے پوچھ لیجئے گا آپ، اگر آپ کے لوگ وہاں موجود تھے بہتر جواب انہی سے آپ کو ملے گا. آپ اگلی دفعہ پوچھ لیجئے گا. نہیں، ان سے پوچھا تھا وہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سیاسی الزامات پہ نہیں بات کروں گی، وہ آپ مرزا صاحب سے ہی پوچھیں، میں صرف سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں گی. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو سیاسی آپ کا اس وقت ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس سے وہ اتفاق کرتی ہیں، اس پر آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہیں وہ؟ میں ان کی طرف سے کچھ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ وہ میرے سے زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، میرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، میرے سے بہتر پولیٹیشین ہیں، میرے سے بہتر انسان ہیں. آپ انہی سے پوچھئے گا.
لیکن آپ نے کل ایک انٹرویو میں یہ تو کہا تھا کہ سیز فائر کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو دعوت دی کہ کسی نیوٹرل وینیو پہ آ کے ملاقات کرتے ہیں، اور اس دعوت کے فوراً بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے آپ کو منع کر دیا کہ ہم اس ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے نہیں منع کیا، جو پیغام لائے تھے ابھی میں جواب دینے ہی والا تھا، میرے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم آصف زرداری سے ملنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، آج انہوں نے سندھ پولیس کے حوالے سے پریس کانفرنس میں فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ سیاست زدہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کو شاید اچھی نہیں لگے گی، لیکن 2010-11 میں جتنے بھی پروگرام ہم کرتے تھے اس وقت یہی کہتے تھے کہ سندھ پولیس سیاست زدہ ہو گئی ہے، تھانے بکتے ہیں۔ اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ جو ہے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ سیاست زدہ ہو گئی ہے۔ میرے سے پہلے وسیم اختر تھے، تھانہ بکتا تھا۔ آرٹلری میدان والا تھانہ جو تھانے دار تھا وہ 2 کلو کوکین وسیم اختر کو سپلائی کرتا تھا ہر مہینے، تو تھانے بکتے تھے۔ اس طرح کے دھندے تھانوں سے ہوتے تھے۔ میں نے آ کے رائٹنگ میں، ریکارڈ پہ یہ چیز ہے، میں نے اس تھانے کو رائٹنگ میں وارننگ دی کہ آج کے بعد کسی کو چائے بھی آپ لوگوں نے پلائی تھانے کے اس میں تو میں آپ لوگوں کو پروسیکیوٹ کراؤں گا۔ تو میں، آپ کچھ بھی کہیں، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے دور میں تھانہ نہیں بکا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ٹاپ کلاس ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار نے اپنے جیب سے کتنے پیسے ایز ریوارڈ غریب کانسٹیبلز کو جو 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے ان کو ریوارڈ کتنا دیا۔ 3 کروڑ روپے میں نے اپنے جیب سے بانٹے ہیں۔ بشیر میمن ٹاپ موسٹ آنسٹ ڈی آئی جی ہے۔ خالق شیخ، اے ڈی خواجہ، سلطان خواجہ، آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھیں میرا کردار۔ دوسروں سے لیکن ڈاکٹر ملا صاحب یہ کے بھی تو پھر گڑبڑ فیکٹ کر بات رہے ہے نا ہیں۔ کہ 2010-11 میں جتنی ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہو رہی تھی وہ ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہر روز 25-30 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں کراچی میں مر رہے تھے، کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن انٹیریئر منسٹر آپ تھے، ذمہ داری اس وقت آپ کی تھی، اور اس وقت ہم کہتے تھے کہ پولیس سیاسی ہو چکی ہے، پولیس کمزور ہے، اسی لیے نہیں روک پاتی ان ایشوز کو۔ آپ ذرا تحمل سے، شارٹ میں سمجھتا ہوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا مطلب۔ میں کیا آپ کو مطلب ہے ایڈیٹ، بیوقوف نظر آتا ہوں کہ میں نے منسٹری بھی چھوڑ دی اور میں سینئر کیبنٹ ممبر تھا، صرف آرڈنری منسٹر نہیں تھا، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا تھا سندھ کا، قائم علی شاہ صاحب کے بعد میرا نمبر تھا۔ میں نے اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ دی، کیوں؟ اور وہ میں نے پورا قرآن سر پہ رکھ کے بیان کیا ہے۔ پھر آپ وہی سوال میرے سے کر رہے۔ ہاں، ٹارگٹ کلنگ بڑھ گئی تھی، ٹارگٹ کلرز کو میں پکڑ رہا تھا، رحمان ملک چھڑا رہا تھا، گورنر سندھ چھڑا رہا تھا، عادل صدیقی چھڑا رہا تھا، مصطفیٰ کمال چھڑا رہا تھا، الطاف حسین لنڈن سے فون کر کے چھڑا دیتا تھا۔ تو میں کیا کرتا، کس طرح میں ختم کرتا؟ وہ ٹارگٹ کلنگ بھی خود کر رہے تھے، سر بھی پیٹ رہے تھے آصف کے سامنے کہ یہ منسٹر ظلم کر رہا ہے۔ عمران فاروق کو مارا لنڈن میں خود، 55 انوسنٹ غریب چھوٹے چھوٹے بچے کراچی کی روڈوں میں within 6 hours مار دیے۔ وہ مجھے تکلیف تھی۔ خدا نہ خواستہ، الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، نہ میرا کوئی دوست، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی گھر کا بندہ کبھی بھی اس کو تھپڑ بھی ایم کیو ایم سے نہیں لگی۔ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میں غریب انسانیت کے لیے چلا رہا تھا، ٹارگٹ کلرز کے اگینسٹ چلا رہا تھا۔ جب وہ پریزیڈنٹ کی سپورٹ ہو، پرائم منسٹر کی سپورٹ ہو، چیف منسٹر کی سپورٹ ہو، گورنر کی سپورٹ ہو، میں کیا کرتا؟ میرے پاس یہی رستہ تھا کہ میں سب چیز کھول کے قرآن شریف کے بعد میں ریزائن کر کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے آصف علی زرداری صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی کا بڑے اہم ممبر تھے۔ کوئی ایک وجہ اگر آپ مجھے بتا سکیں، 1 یا 2 وجہ کہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنے ڈیفرنسز بڑھ گئے ہیں اور اب آپ سیز فائر کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں؟ اس کی بے ایمانی، اس کی بے غیرتی، اس کی لالچ، اس کی ہوس، یہ ہے ریزن۔
اور 30 سالوں میں اس چیز کا علم نہیں تھا آپ کو؟ یہ بعد میں علم ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے جتنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کیونکہ اب پاور نہیں رہی مرزا صاحب کے پاس، اسی لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی پاور نہیں ہو تو میں نے خود چھوڑا، مجھے کسی کے باپ نے بولا تھا کہ منسٹری سے ریزائن کرو؟ یہ جو بول رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو تنخواہ دار ہیں، نوکری کرتے ہیں، یہ بلاول ہاؤس کی آصف کی اور آصف کی بہن کو وہ جوتیاں پہناتے اٹھا اٹھا کے، یہ تو ان کی اوقات ہے۔ تو یہ کیسے میرے لیے بولتے ہیں کہ میرے سے منسٹری؟ ان کو ریکارڈ کی درست کے لیے میں آپ کے تھرو توسط سے ان کو کلپس دکھایا کرے، ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر ذوالفقار کی کو سر پہ قرآن اٹھا کے پریس کانفرنس کر کے میں نے ریزائن کیا تھا، کسی نے میرے سے لی نہیں تھی۔ اچھا ڈاکٹر مرزا صاحب، ابھی جو 2 روز پہلے پیپلز پارٹی کی خواتین نے پریس کانفرنس کی، اس میں شیلا رضا صاحبہ تھی، شرمیلا فاروقی صاحبہ تھی، جنہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ ایک گرے ہوئے شخصیت ہیں، آپ غلیظ انسان ہیں، اس طرح کے لفظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر مونچھیں رکھ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مرد بن گئے، خواتین کی عزت کرنا سیکھیں۔ اس طرح کے جو ہے جملے ادا کیے گئے ہیں آپ کے لیے، تو اس سے لگتا ہے کہ سیاسی معاملات اور بگڑتے جا رہے ہیں، آپ کہیں گے پھر وہ کہیں گے، تو بہتر نہیں کہ ان معاملات کو حل کیا جائے کسی طریقے سے؟ کس طرح حل کریں؟ میں نے تو ڈے 1 سے میں کہہ رہا ہوں کہ رحم کرو سندھ کے معصوم لوگوں کو، رحم کرو پارٹی کے ان کارکنوں کو، جیالوں پہ، جانثاروں پہ، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، کوڑے کھا کے، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر کے پیپلز پارٹی کو حکومتیں دلائی، جن سے آپ وعدہ کر کے آتے تھے روزگار کا، اور نوکریاں آپ لوگ ان کو بیچتے ہو۔ وہ نہیں، ان کے مخالفین جو مخالفت کے ٹائم میں اوروں کی حکومتوں میں ان کو مارتے رہے، پیستے رہے، ان کو آپ نوکریاں بیچ دیتے ہو۔ یہ انصاف ہے؟ میں تو اس کے لیے چلا رہا ہوں، میں ان کے رائٹس کے لیے چلا رہا ہوں، میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، میں نے تو سب کچھ ان کو واپس کر کے آیا۔ آپ کو چیلنج دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب مرزا صاحب مزید الزام لگاتے رہے، زرداری صاحب پہ کوئی الزام لگایا، فریال تالپور صاحبہ پہ الزام لگایا، تو ہم بھی پھر چپ نہیں رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، سوائے شرمیلا کے باقی میری بہنیں ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں الزام نہیں لگا رہا، میں حقیقت آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ کائنڈلی اس کو غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہیں، ان کو میں بہن سمجھتا تھا اور بہن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ کٹر مومنہ ہیں، یہ کچھ بھی نہ کریں، آپ کے ساتھ شاہ خراساں میں جا کے بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار جھوٹ بول رہا ہے، عدی فریال صحیح ہے، آصف صحیح ہے، میں ہر ایلیگیشن سے میں وڈرا ہو جاؤں گا، اور میں سزا اپنے لیے آپ لوگ جو دیں گے میں قبول کروں گا۔ ڈاکٹر مرزا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر مرزا صاحب ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر مرزا صاحب نے مزید الزامات بھی لگائے ہیں۔ ایک بریک لیں گے پروگرام میں، اس کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے، اور اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما ایم پی اے شیلا رضا صاحبہ سے، ڈیپیوٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کے ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے موجود ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، آپ نے بھی گفتگو کا کچھ حصہ سنا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو الزام لگائے وہ بھی آپ نے سنے، لیکن آج فہمیدہ مرزا صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، وہ کہہ رہی ہے کہ 16-17 موبائلز کا بدین میں ہونا، اتنی نفری وہاں پر ہونا، کرنا کیا چاہ رہی ہے سندھ حکومت؟ اچھا جی، پہلے تو یہ ہے کہ میں کچھ باتیں جو حصہ میں نے سنا اس پہ میں بات کروں گی۔ دیکھیں جی، ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے خود چھوڑی منسٹری، اور دوسری بات میں یہ ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ اپنی سیلری نہیں لیتے تھے۔ تیسری بات میں یہ خود کہوں گی کہ ان کے زمانے میں جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے لیے کوششیں کیں وہ بہت دل سے کیں، اور بہت حد تک بہت ساری چیزوں پہ قابو پایا، اور جہاں یہ ضرور ہوا
کہ ان ریٹیلیشن جو ہے وہ ایک دن میں کچھ مرڈرز بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد اس میں کمی بھی آئی اور ایک سچویشن نظر آئی. تو یہ باتیں تو میں جو ہوں وہ ایک سیاستدان ہوں، میں کسی کی تنخواہ دار نہیں ہوں. میں اپنی پارٹی کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں اپنی پارٹی کی وجہ سے یہاں پہنچی ہوں. میرے دوسرے بہن بھائیوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور میں کسی کی جو ہے نا خوش آمد نہیں کرتی. اگر میں کٹڑ مومنہ ہوں تو میں اپنے مومن ہونے کو اس کے بیس پہ میں سیاست نہیں کرتی، لیکن میرے کردار میں جو ہے... باتوں کو ریپلائی کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. انہوں نے کہا کہ شیلا رضا صاحبہ کو میں بہن مانتا ہوں، وہ قسم اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ جو باتیں اس وقت میں کر رہا ہوں وہ غلط ہیں. میں یہ بات ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں، جو میں نے آخری دفعہ انہیں پیپلز پارٹی کے اسٹیج پہ دیکھا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ان کی اور کہاں ملاقاتیں ہوئی ہوں. وہ میں نے انہیں 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے میں دیکھا. اس وقت تک کیا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، یا آصف زرداری صاحب اتنے غلط آدمی ہیں، یا فریال صاحبہ اتنی بری خاتون ہیں اور وہ اتنی کرپشن میں انوالوڈ ہیں؟ کب پتہ چلا؟ اور میں صرف ہے نا یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بہت سارے الزامات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو میں روز ٹی وی پہ سنتی ہوں، اور الفاظ کے چناؤ پہ بھی مجھے اعتراض ہے. میں مانتی ہوں کہ میں نے وہ بات کہی کہ مونچھیں رکھ لینا مردانگی نہیں ہے، خواتین کی عزت کرنا مردانگی. یہ میں نے اس لیے کہی. آپ لوگوں نے بھی اس دن حساب برابر کر دیا، غلیظ انسان کہہ کے، گرا ہوا انسان کہہ کے. میں اوروں کی بات نہیں، دیکھیں جی میں اوروں کی بات نہیں کروں گی، میں اپنے الفاظ کی بات کروں گی. پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس آپ سب میں اپنے الفاظ کی، میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے ہے. یہ میں اپنے الفاظ کی ذمہ دار ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ذوالفقار مرزا کو میں جانتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خاندان سے میرا ایک رشتہ ہے، جس ذوالفقار مرزا کو میں جانتی ہوں یہ وہ نہیں ہیں، اور میں اس پہ پریشان ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے اپنی بات کرنے میں نا، پھر آپ مجھے نہ لیتے، ہم مجھے نہ لیتے پھر اگر وقت کم ہے. میں آج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار مرزا کے بارے میں اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ان کی حیثیت وہ ہے جیسے جاوید ہاشمی صاحب، یا یہ کہ جس طرح شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ آصف علی زرداری سیکیورٹی رسک ہیں اور میرے پاس ثبوت ہیں جو میں دوں گا، لیکن آج تک نہیں دے سکے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھٹو صاحب کے زمانے سے مختلف شخصیات کو ہٹا کے ڈینٹ ڈالا گیا، اور پھر بعد میں بی بی صاحبہ کے زمانے میں اس طرح یہ کچھ کام پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو رہا ہے. اب مجھے میرے سوال کا جواب دیتے. فہمیدہ مرزا صاحبہ اگر آج کہتی ہیں کہ سندھ پولیس سیاسی ہو چکی ہے، آج بدین میں 16-17 موبائلیں نفری موجود ہے، تو کیا کرنا چاہ رہی ہے سندھ حکومت؟ مطلب یہ معاملہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنے کی بجائے آپ اب پولیس کا استعمال کریں گی، ریاست کا استعمال کریں گی ڈاکٹر مرزا کے خلاف؟ دیکھیے اگر پولیس کا استعمال کرنا ہوتا تو جب اتنے سارے ویپنز میں نے نہیں دکھائے، نہ میں نے کہہ رہی ہوں، ہم نے چینلز پہ دیکھے کہ ویپنز کے ساتھ دکانیں بند کرائی جا رہی تھیں. ہم نے ہی چینلز پہ دیکھا کہ پولیس اسٹیشن میں ایک موبائل پولیس آفیسر کا دیوار پہ مارا گیا اور میز توڑی گئی. تو اس وقت بھی یہ استعمال ہو سکتا تھا. بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے. میں نے پوچھی تھی یہ بات کہ اتنی پولیس کیوں ہے، تو اس کا مجھے گورنمنٹ سے یہ جواب آیا. میں ایز ڈپٹی اسپیکر میں نے پوچھا تھا، میں اس وقت سی ایم ہاؤس میں تھی جب ان کی پریس کانفرنس آ رہی تھی، ہماری گورننگ باڈی NICVD کی اس کی میٹنگ تھی. اس کے بعد میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ شہر کے لوگ جو ہیں اس طرح یرغمال ہوں، دکانیں بند کرائی جائیں، مسلح لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو اس لیے پولیس ہے، ادروائز ان کی پروٹیکشن. ڈاکٹر مرزا صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اگر پولیس آپ کو اریسٹ کرنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، مجھے کسی کو مارنا پڑا تو میں ماروں گا. وہاں کے SSP خالد مصطفیٰ کو مارنا پڑا تو وہ بھی کروں گا، میں اس حد تک بھی جاؤں گا، کیونکہ یہ تمام لوگ کرمنلز ہیں جو کہ بھرتی کیے گئے ہیں پولیس میں. وہ تو تیار ہے، وہ تو مقابلہ کریں گے پھر اس کا. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کریں گے، اور پروٹیکشن بیل ہوئی ہوئی ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا
پیپلز پارٹی کے بھی بہت چاہنے والے ہیں، اور میرے پاس کیونکہ میں خود چینلز پر آتی ہوں تو میرے پاس مختلف جگہ سے میسیجز آتے تھے. میں آج تک بدین نہیں آئی، بدین سے بھی آتے تھے. میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں میسیجز بہت کم پڑھتی ہوں، لیکن جب یہ اس حوالے سے جو بھی میسیج آیا میں نے سیو کیا. آج میں نے جب بہت زیادہ باتیں آگے چلی گئیں تو میں نے ان میسیجز کو ٹائپ کروایا. آپ یقین کریں جس طرح کے الزامات آصف علی زرداری صاحب پہ لگ رہے ہیں یا پارٹی پہ کرپشن کے لگ رہے ہیں، یہ اس طرح کے اتنے میسیجز ہیں ان کے خلاف کہ ان پہ بھی لوگوں نے چارجز لگائے ہیں. اگر میں وہ پڑھنا شروع کر دوں جو میرے منصب کے، میرے کردار کے، میری شخصیت کے خلاف ہیں یہ باتیں، تو پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی کوئی کریں گی وہ بھی کریں گے، لیکن پھر میں نے مرزا صاحب سے بھی یہی کہا تھا، آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ رائٹ فورم اس کا جو ہے وہ عدالتیں ہیں، پھر آپ ثبوت وہاں پہ لے کے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی ہے زرداری صاحب نے، وہ بھی عدالت جائیں اور آپ بھی ان کے خلاف عدالت جائیں. میں بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مرزا صاحب کو چاہیے کہ زبان اچھی کر کے عدالت میں چلے جائیں اور وہاں پہ اسٹیبلش کریں. بہتر طریقہ یہی ہوگا اور اچھا طریقہ یہی ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ میں تو کسی کی ذاتی بات نہیں کرتی، لیکن اتنا انالیسس ضرور کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، بالکل ختم ہو گیا. شیلا رضا صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی. پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو ایک وی آئی پی انسیڈنٹ بتایا تھا جس میں وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے آج میچ جو ہے اس کو کینسل کرنا پڑا. کیپٹن صفدر صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا تھا. اسی طرح کا ایک اور وی آئی پی واقعہ آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا جب عمران خان صاحب سرکاری جو ہے وہ ہیلی کاپٹر یوز کر رہے تھے. کوہستان اور بشام میں ان کے آج جلسے تھے، وہاں پر جب وہ پہنچے سرکاری یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کا انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا. عمران خان صاحب جو کہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی سرکاری عہدے کے تو یہ بھی ناجائز ہے. یہ وی آئی پی وہ پروٹوکول ہے جس کے خلاف عمران خان صاحب خود بات کرتے رہے، لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا ایک طرف کیپٹن صفدر صاحب اپنے ہیلی کاپٹر میں مانسیرا گراؤنڈ پہ اترتے ہیں تو دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے اپنا جلسہ گاہ پہ پہنچتے ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.